अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वक़ाल तआला वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत इज़ युअल्लिमानिन नास अस्सिह्र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ातऊ वला तदाबरू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, कुरान मुक़द्दस की बिल्कुल आखिर की दो सूरतें इस वक्त मैंने आप हज़रात की खिदमत में पढ़कर सुनाया। मुख्तसर तौर पर आधे पौने घंटे के लिए इन दोनों सूरह शरीफा की तफसील आप हज़रात की खिदमत में पेश कर देना मकसूद है, इसलिए कि दिन भर तकरीबन 6-7 घंटे पढ़ाया हुआ इंसान थक कर के बोर हो जाता है, तो अभी बोलने की ज़र्रा बराबर हिम्मत नहीं होती। लेकिन ताल्लुकात और हुकूक ऐसी चीज़ है कि आदमी पर जब इसरार किया जाता है तो आना ही पड़ता है। मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपनी ज़ात आली का तारुफ कराने के लिए दो सिलसिले चलाए। एक को रिजालुल्लाह कहते हैं, एक को किताबुल्लाह कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख अंबिया, इनको रिजालुल्लाह कहते हैं। और अल्लाह ताला ने 4 बड़ी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम और 100 सहीफ़े नाजिल फरमाए। और खुदावंद कुद्दूस ने क़यामत तक की बने नौए इंसानियत की हिदायत के लिए यही 2 सिलसिले काफ़ी रखे। एक को रिजालुल्लाह कहते हैं, एक को किताबुल्लाह कहते हैं। यह आलम दुनिया है, अलग अलग आलम अल्लाह ताला ने बनाए हैं। एक अहद अलस्तु था जो हम पार कर गए और आलम दुनिया में आ गए। फिर आलम बरज़ख है, फिर इसके बाद आलम आखिरत है। 3 आलम खुदा ने बनाए हैं, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख और एक आलम आखिरत, जिससे इंसान को वास्ता पड़ता है। दुनिया का ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। पूरी कायनात की तमाम मखलूक जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है, इसमें सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे बुज़ुर्ग और बरतर हज़रत इंसान को बनाया। और इस इंसान को खुदावंद कुद्दूस ने अपने अहकामात का पाबंद बनाया। इसकी तबीयत की चाहत
اور اس کی اچھا وہ پوری کی جائے گی جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ ہر اچھا اور ہر چاہت انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں انسان جو احکام کا کاربند اور پابند ہوتا ہے، کبھی وہ حالات کا شکار ہوتا ہے، کبھی پریشانیاں رات دن اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن ان ٹینشنوں میں اور ان پریشانیوں میں انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی طبقے کی ہوئی تو انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتیں تھیں۔ سب سے زیادہ آزمائش، جن سے سخت ترین آزمائش کسی کی نہیں۔ حالانکہ نبی ہر وقت اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، نبی ہر وقت اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، نبی کے سونے سے نیند بھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ انسان سو جاتا ہے، اس کی وضو ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی جب سو جاتے ہیں تو نبی کی سونے کی وجہ سے ان کا وضو ختم نہیں ہوتا۔ اور انسان، ہم اور آپ اگر سو جائیں پورے طریقے سے تو پھر ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ ایسی شریف زوات جنہیں انبیاء کہتے ہیں، وہ بھی دنیا سے حالات سے دوچار ہوئے، پریشانیاں مولی، مصائب جھیلے، مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے 13 سال انتہائی تکلیفوں کے اٹھائے، خاندان سے الگ ہو گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ 3 سال مکہ کے مشرکوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا، آپ کے صحابہ انتہائی پریشان کیے گئے، لیکن اتنا تھا کہ مکہ کے 13 سال میں کھلی تلوار کفار تھے، مشرکین تھے، اپنے بھی تھے بیگانے بھی تھے، اکثر و بیشتر اپنے تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو اندر کی 2 خفیہ طاقتیں وہ آپ کی انتہائی خطرناک دشمن ثابت ہوئی۔ ایک کو منافقین کہتے ہیں اور ایک کو یہود کہتے ہیں۔ آج تک اسلام کو، مسلمانوں کو، اداروں کو، تنظیموں کو، جماعتوں کو، جمعیتوں کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ انہی 2 طاقتوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ کھلے دشمن سے آدمی کا ہوشیار رہنا عقل میں آنے والی چیز ہے، ہر وقت ہوشیار رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ لیکن جو آدمی ظاہر میں دوستی کا اقرار کرے اور دل سے دشمنی چھپاوے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے 4 طرح کا کفر ہوتا ہے۔ ایک کو کفر انکار کہتے ہیں، ایک کو کفر عناد کہتے ہیں، ایک کو کفر نفاق کہتے ہیں۔ 4 طرح کا کفر ہوتا ہے: کفر جحود، کفر انکار، کفر نفاق اور کفر عناد۔ 4 قسم کے کافر ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے۔ کفر جحود، زبان سے اقرار کرے دل انکار کرے، یہ بھی کافر۔ کفر عناد، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی قبول کرتا ہے، لیکن کسی سرکشی کی وجہ سے وہ جو ہے تابعدار نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے کفر نفاق، جو زبان سے کلمہ پڑھے آمنا اور ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو۔ تو یہ ایک سلسلہ خداوند قدوس نے روز ازل سے چلایا۔ اس میں اسلام کے خطرناک دشمن یہود تھے اور منافقین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 3 میں بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ خالی کروایا، وہ خیبر میں چلے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں خیبر خالی کروایا، پورا جزیرۃ العرب
یہودیوں سے خالی کروایا کہ اسلام کے خطرناک دشمن جن کو ہم اور آپ اسرائیل کہتے ہیں، جو اسرائیل ہیں یہ وہی آٹے میں نمک کے مقدار ہیں، لیکن پوری دنیا کو نچاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کے سب سے مبغوض ترین لوگ ہیں۔ ہم ایک دن میں 5 مرتبہ الحمد شریف نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ سیدھے راستے پر چلائیو، ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیو جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، ولا الضالین اس سے مراد نصارہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں دعا میں، اے اللہ سیدھے راستے پر چلائیو، یہودیوں کے طریق سے بچائیو، عیسائیوں کے راستے سے بچائیو۔ کیا کچھ دشمنی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قتل بھی کروایا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلے اشعار میں برائی یہی یہودی گایا کرتے تھے، اس لیے آقا نے ان کو قتل بھی کروایا۔ جیسے ابھی گستاخی ہوئی آقا کی شان میں، 2006 کے بعد دنیا کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہوئی۔ خیر یہ ایک طویل عنوان ہے۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ کوئی نہ کوئی گناہ کسی نہ کسی طرح معاف ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا اور نبی کو اپمانت کرنا، اس اپمان کی سزا قتل کے سوا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اور عقل بھی فیصلہ کرتی ہے۔ چونکہ نبی کی ذات ایک اسوہ اور نمونہ ہے، اور جب پیغمبر کو اپمانت کیا جائے گا تو پھر انسان کی زندگی میں کچھ باقی رہ ہی نہیں جاتا ہے، پورا دین کھیل بن جائے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر دین کو لانے والی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کی سزا یہی۔ آقا نے اپنی زندگی میں، صحابہ نے اپنی زندگی میں، تابعین تبع تابعین اولیاء اعظام نے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ سازش بہت پرانی ہے، اور اس پرانی سازش پر برابر پوری دنیا شرارتیں کرتی چلی آئی ہے، اور ایمان والوں کا ایمان اور اس کا امتحان کیا جاتا ہے۔ یہ دو اندر کے دشمن ہیں، ایک یہود ہیں، ایک منافقین ہیں۔ یہودیوں نے، لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس کی 2 بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی داڑھی مبارک کے بالوں میں جادو کیا تھا۔ میں نے جو یہ 2 صورتیں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے، مجھے مختصر طور پر سحر، ٹونا، ٹٹکا، جادو، عملیات، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان پریشانیوں میں انتہائی قسم کا دم توڑ رہا ہے۔ دولت اور سرمایہ الگ برباد ہوتا ہے، جانیں الگ ختم ہو رہی ہے، پریشانیاں انسان الگ مول رہا ہے۔ تو صحت کسے کہتے ہیں، تخیل کسے کہتے ہیں، مسمرزم کسے کہتے ہیں، 3 طرح سے اس میں سابقہ پڑتا ہے، اور یہ سب قرآن میں ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت اذ یعلمان الناس السحر۔ ایک زمانہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم جس شہر میں پیدا ہوئے تھے یہ عراق کا بابل تھا، اور بابل عراق میں
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहाँ जादू का बहुत खतरनाक जोर था। नतीजा क्या हुआ कि जादूगर की वो इज्जत की जाती थी जो नबी की जाती है, और जादूगर को वो मकाम दिया जाता था जो पैगंबर को दिया जाता है, और जादू के मंत्र को वो मकाम था जो कुरान को दिया जाता है। अब जाहिर बात है अल्लाह ताला ने दो किस्म के नबी दुनिया में भेजे, एक अंबिया उलूम तशरीइया के हैं और एक अंबिया उलूम तकवीनिया के हैं। बहुत आसान में समझा दूँ, एक पैगंबरों की जमात वो है जो शरीयत लेकर के आई, जैसे आदम, नूह, शीस, इदरीस, मूसा, ईसा, शुएब, दाऊद, सुलेमान, याकूब, इब्राहीम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिनका बयान कुरान में है, शरीयत लेकर के उतरे। दूसरे उलूम तकवीनिया जैसे हजरत खिज़र, इनका बयान सूरह कहफ में है। जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ नहीं होने वाली है, इस किस्म के पैगंबर भी दुनिया में आए, लेकिन ये पैगंबर अफजल हैं जो शरीयत लेकर के आए। तो बाबुल इराक़ का शहर है, जादू का इतना बड़ा ज़ोर कि लोग नबूवत और जादू में फ़र्क नहीं समझते थे। माजिज़ा और जादू का फ़र्क ख़त्म हो गया था। माजिज़ा किसे कहते हैं? आदत के खिलाफ अनहोनी चीज़ मुद्दई नबूवत के हाथ होती हुई नज़र आए तो उसको माजिज़ा कहते हैं। जो शख्स नबूवत का दावा दायर करे, पैगंबर, अनहोनी चीज़ होती हुई नज़र आई, इसे माजिज़ा कहते हैं। जैसे हजरत मूसा बनो इसराइल के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। किब्ती कौम फिरौन की कौम थी, हजरत मूसा बनो इसराइल में से हैं। कई माजिज़ात हजरत मूसा लेकर आए। तो एक माजिज़ा क्या था? दाहिना हाथ बाईं बगल के अंदर डालते और फिर यूं करते तो सूरज की तरह चमकता था, फिर वापस जब बाईं बगल में डाल देते थे तो हाथ जैसा हाथ हो जाता था। एक मौजिज़ा ये है जिसको कुरान में भी कहा है आसाम और यदे बैज़ा, यदे बैज़ा इसको कहते हैं। दूसरा मौजिज़ा आसा था। जब वो ये कौन सा आसा जिससे 10 साल हजरत शुएब के यहाँ जो इनके सुसर हैं, खुसर हैं, बकरियाँ चराई थी, और हजरत शुएब ने अपनी 2 बेटियों में से एक से निकाह किया था, हजरत मूसा का। यही लाठी लेकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के 72,000 जादूगरों के सांपों को हजरत मूसा की लाठी निगल गई थी। और कुरान ने इस लाठी की 3 सिफतें बयान की हैं। कभी वो नाग बन जाता था, कभी वो अजगर बन जाता था। एक जगह कुरान ने फ़अबानुन मुबीन कहा, एक जगह कुरान ने हय्यतुन तसआ, बहुत तेज दौड़ने वाला सांप, और एक जगह अजगर। और कितना बड़ा अजगर कि जब इसने मुंह खोला, यही लकड़ी जिससे शुएब के 10 साल बकरियां चराई, जब फिरौन के पास गए हजरत मूसा और हारून, अल्लाह ताला ने दोनों से कहा इदहबा इला फिरऔन फक़ूला लहू कौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, तुम दोनों जाओ और इनको नबूवत की दावत दो। मौजिज़ा दिखाया तो फिरौन के महल के नीचे का हिस्सा इसने नीचे के जबड़े में ले लिया, और ऊपर के जबड़े में फिरौन के महल का ऊपर का हिस्सा, पूरा महल इस अजगर के मुंह में आ गया। यही लकड़ी जिसके ये सिफात। और जब जादूगरों के सांपों के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये माजिज़ा लेकर के आए तो फिरौन समझा कि ये तो जादू है, और हमारे यहाँ तो जादूगरों की कहाँ कोई कमी नहीं। तो उसने पूरे इलाके में ऐलान कर दिया, ढोल बज गई, सारे जादूगर जमा हो गए, 72,000 जादूगर।
اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور ایک رسی۔ وہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو سمجھ نہیں رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی لاٹھی کی نقل میں لاٹھی لے لی اور رسی ساتھ میں لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلا داؤ تمہارا کہ پہلا داؤ ہمارا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو کرنا ہے القوا ما انتم ملقون، پہلا داؤ تمہارا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ موسیٰ دیکھتے کیا ہو؟ ابھی دیکھنے کا موقع نہیں ہے، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی زمین پر ڈال دیا ہاتھ کی لاٹھی، کیا 72,000 جادوگروں کے سانپوں کو نگل جاوے کھا جاوے یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس کو تخیل کہہ دو، اس کو مسمرزم کہہ دو، یا اس کو جادو کہہ دو۔ میں آپ کو قرآن کی اس واقعے سے اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوئی اور اس قسم کے پیغمبر قوموں کی ہدایت کے لیے غلط عقائد سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ پر لانے کے لیے ایک عجیب قسم کی محنت کی۔ یہ شریعت کے امور لے کر کے یہ انبیاء تشریف لائے۔ ٹھیک اسی طرح امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم شریعت لے کر کے تشریف لائے، اور آپ کا علم علوم تکوینیہ اور علوم تشریعیہ میں سب سے اونچا علم ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا شہر بابل عراق تھا۔ ایک زمانے میں پورے ورلڈ میں بابل کا جادو بہت مشہور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بنی نوع انسانیت کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی ذات کفیل ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل عراق میں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں 2 فرشتے بھیجے، جس کو ہاروت کہتے ہیں اور دوسرے کو ماروت کہتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے تھے، یہ انسان نہیں تھے۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے تاکہ جادو اور نبوت، جادو اور قرآن کے درمیان میں، جادو اور معجزے کے درمیان میں فرق کر دے۔ اور قوم معجزے کو جادو سے تعبیر کرتی تھی اور جادو کو معجزے سے تعبیر کرتی تھی۔ آج بھی دنیا مانتی ہے جہاں چمتکار ہوتا ہے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ کوئی چمتکار دکھتا ہے تو اس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں نہیں بھیجا، فرشتے کو کیوں بھیجا؟ اگر اللہ کسی نبی کو بھیجتا تو جادو بہت خطرناک چیز ہے، اور جادو کرنے والا کفریہ منتر پڑھنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کو تفصیل بتائیں گے، اور قرآن میں ہے، اس واقعے میں اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا قرآن کیسی کتاب ہدایت ہے، اور دنیا کے ٹونے اور ٹوٹکے اور جادو اور جادوگروں کے حالات اور لوگوں کو پریشان کرنے والے عامل، باپو قسم کے لوگ، باپوڑے، وہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کائنات پریشان ہوتی ہے، یہ آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا۔ اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو، مسلمان کا کبھی کوئی سودا نہیں کرتا ہے، اور مسلمان کبھی جو ہے اس کی بکائی نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن وہ مسلمان جس کے پاس نالج نہ ہو، دین نہ ہو، تو وہ ہر ایک کے ہاتھ میں بک جاتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان جس کو قرآن اور سنت کا نالج ہو تو اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل عراق میں 2 فرشتے بھیجے۔ کیوں؟ کہ معجزہ اور جادو میں فرق بیان کرنے کے لیے۔ یہ کیا کام کرتے تھے؟ لوگ ان کے پاس آتے تھے،
تو جادو کے اصول بتاتے تھے، جادو کے فروع بتاتے تھے اور فرماتے تھے اس سے آدمی کافر بن جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں یہ تفریق کرا دیتا ہے، انسان کی صورت بدل کر کے اس کو جانور بنا دیتا ہے۔ جادو کوئی معمولی چیز نہیں، انسان سے اس کی شکل بدل کر اس کو جانور بھی بنا دے، اور انسان کی شکل بنا کر اس کو سانپ بھی بنا دے، اور انسان کی شکل بنا کر اس کو گدھا بھی بنا دے۔ اس کا ڈیپ بہت اونڈا ہے، خیر آپ شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن میں آپ کو آسان انداز میں جب عنوان چھیڑ ہی دیا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا، جادو کبھی نہیں سیکھنے کا۔ بعض لوگ عملیات سیکھتے ہیں، میرے پاس میرے ماہر 3 تجربہ کار استادوں نے مجھے ہدیہ کی ہے کتابیں، اور بڑے عامل تھے، آج تک میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ عملیات یعنی تعویذ لکھ دینا کبھی بھی نہیں، حالانکہ 3 ماہر تجربہ کار عامل تھے اور بہت مشہور، تو انہوں نے کتابیں سونپ دی، کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ حدیث پڑھنے پڑھانے والا دورے دھاگے اور تعویذ لکھنے بیٹھے گا تو پھر حدیث کا کیا ہوگا، اس لیے یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر دے، آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر دے، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کام ٹونے ٹوٹ کے جادو اور اسی طرح کے عملیات کا شریف الطبع انسان کا نہیں، مناسب ہی نہیں۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو سادھو کے پاس جائیں گے اور سادھو اس کا ایمان خراب کرے گا۔ دیکھو، کافر کے علاوہ مؤثر جادو کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، یا کفر قولی نہیں تو کفر فعلی بھی کرے گا۔ منتر جادو کا پڑھتے ہیں اور شیطان کی اس میں تعریف ہوتی ہے، جنات کی، جب جنات کی تعریف ہوتی ہے تو جنات اس کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ جیسے میں کسی کی تعریف کروں تو وہ میرا احسان مانے گا کہ مولوی صاحب نے میری تعریف کر دی، اور جس کی کوئی تعریف کرتا ہے وہ اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ تو کفریہ منتر میں جنات اور شیاطین کی تعریف ہوتی ہے، جب اس کی تعریف ہم کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر ہمارا کام کرنے لگتا ہے۔ اور ایک اولیاء کاملین کی جماعت ہوتی ہے کہ جو ہمارے علم اور اخلاق سے متاثر ہو کر کے ہماری خدمت کر دیتا ہے اور ان سے علم پڑھتا ہے، تو وہ ایک الگ جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی صفات بیان کی ہیں۔ جناتوں میں یہودی بھی ہے، جناتوں میں عیسائی بھی ہے، جناتوں میں ہندو بھی ہے، جناتوں میں کافر بھی ہے، جناتوں میں مشرک بھی ہے، جناتوں میں مسلمان بھی ہیں، جن صحابہ بھی ہوئے ہیں، جن صحابی ہوئے ہیں، ایک نظام ہے اس کا۔ آپ سورہ جن، اس میں پورا تذکرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کا پورا تذکرہ کیا ہے۔ یا قومنا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ ایک وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ لیں اور کسی گھر میں یہ ہو کہ یہاں شیطان جنات آتے ہیں تو آپ 41 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ نظر پھیرے بغیر اس کو پڑھ لیں تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ لیکن پھر آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں تو، اور بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ مختلف شکلیں بناتا ہے اور آپ پر حاوی ہو جائے گا تو آپ کا ملیہ میٹ ہو جائے گا، اب وہ ڈر کر کے پھر زندگی بھر وہ ٹھکانے نہیں لگے گا۔ کیوں؟ ایک مخلوق کو آپ نے چھیڑا، اور جس مخلوق کو آپ نے چھیڑا اس کو حاضر کیا، ظاہر بات ہے اب وہ آپ کی پوزیشن دیکھے گا کہ یہ تو گیا گزرا ہے، اب وہ زندگی بھر موت کے آخری سانس تک اس کو چھیڑے گا۔ لیکن اگر اس کے دفعیے کی طاقت ہو تو ہی یہ کرنے کا، ورنہ نہیں کرنے کا۔ اور حقیقت تو بہتر یہی ہے کہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے اور ہر ایک آزاد رہنا چاہتا ہے،
اور کسی آزاد کو غلام بنانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو عملیات کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ ایک آزاد مخلوق کو غلام بناتے ہیں، اور یہ تو 24 گھنٹے کا گناہ، اور اس کو غلام بنائے رکھے بغیر اس کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا یہ شیطان ہے، 99 جھوٹ بولتا ہے، نہیں ایک سچ بولتا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا۔ اب چوری ہوئی تو گھر میں نام دے گا، بھائی کا نام دے گا، بہن کا نام دے گا، میاں بیوی ہے کٹاس ہے تو بیوی کا نام دے گا، اولاد کا نام دے گا، اور پھر اختلاف۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ تو بابل میں ایک ٹائم میں بہت چرچا تھا، اور لوگ منتر اور ٹونا ٹوٹکے کے اتنے شیدائی ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے 2 فرشتے بھیجے، نبی نہیں بھیجے، اس لیے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے۔ اس سے یہ نقطہ ثابت ہوا کہ عملیات کا کام یہ شریف الطبع انسان کا ہے ہی نہیں۔ اگر شریف الطبع انسان کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ علم تشریعی کے لیے جیسے پیغمبر بھیجتا، ان کاموں کے لیے بھی نبی بھیجتا، لیکن نبی نہیں بھیجا، فرشتہ بھیجا، اور 2 فرشتے بھیجے۔ وہ جادو کے اصول بتاتے تھے، جادو کے جزئیات بتاتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ ایک کفر قولی ہے جس میں منتر پڑھا جاتا ہے، اور منتر میں کیا ہوتا ہے، جتنے لوگ عمل سیکھتے ہیں قسم کھانے کے درجے میں بھی اس کا ترجمہ ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں جنوں کی اور خبیث کی تعریف ہے۔ جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو وہ گرویڈا بن جاتا ہے، جب گرویڈا بن جاتا ہے تو اس کا کام کر دیتا ہے۔ اب پھر باپو کے ہاتھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بہت دھوم مچا دی ہے، اس کے ہاتھ یوں ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ یوں ہو جاتا ہے، لیکن وہ منتر پڑھنے کی وجہ سے کفریہ منتر پڑھ لیا تو اس کا ایمان گیا، چونکہ اللہ کے علاوہ کی تعریف نہیں ہوتی، اور کفریہ منتر پڑھنے سے اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، کفر فعلی، اسی جادوگر کا جادو مؤثر ہوتا ہے جو ناپاک رہتا ہے یا ناپاکی کھاتا ہے، اس کے بغیر جادو مؤثر نہیں ہوتا، ہمیشہ نجاستوں میں رہتا ہے۔ یہاں بھی ہم نے ایک کے بابت سنا تھا کہ زندگی میں کبھی اس نے حجامت نہیں بنائی، اور لوگ اس کو چمتکار کہتے ہیں۔ یہاں سے 30-40 کلومیٹر کے قریب میں دیہات میں بھی ایک تھا، اور لوگ اس کو پھر نام بھی دے دیتے ہیں عجیب قسم کے۔ اب 2 طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک علم کہا، مجھے اللہ کے نبی سے 2 تھیلے ملے، ایک تھیلا میں نے بہت پھیلایا، اور ایک تھیلا علم کا اگر میں پھیلاؤں تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ لوگ میرے کو نرخرے سے، میری گردن سے میرا نرخرہ الگ کر دے۔ تو ابو ہریرہ جیسا انسان وہ علم کا تھیلا نہیں بیان کر سکا تو ہم بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں، معلوم ہے لیکن نہیں بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ جیسا صحابی رسول سن ہجری 7 میں اسلام لائے، 11 میں آقا دنیا سے چلے گئے، 4 سال کی صحبت ملی، 59 کے اندر دعا کر لی، اے اللہ بچوں کے امارت سے اور سن ہجری 60 سے میری حفاظت کر لیجیے، تو اللہ نے 59 میں وفات دے دی، اس لیے کہ یزید کی خلافت کے فتنے سے پناہ مانگی تھی۔ اللہ نے ابو ہریرہ کی دعا قبول کر لی، اس لیے ہم بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں، جانتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ لوگ نام بھی دے دیتے ہیں عجیب قسم کا، سمجھو دماغ دوڑا ہو۔ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، فرشتوں کو صفائی سے محبت ہے، اور شیطان کو گندگی سے محبت ہے۔ ہم استنجا میں جاتے ہیں نا ٹوائلٹ میں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں جنی مردوں سے اور جنیاں عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ دعا پڑھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں روز جمعرات استاد مار کر یاد کراتا ہے۔ استنجا میں جائے گا کیسے جائے گا؟ ڈابا پیر داخل کرے گا، کیا کرے گا؟ پورا سر کے بال باندھ لے گا، کیا کرے گا؟ استنجا میں جا کر بولے گا نہیں، پھر طریقہ بتایا، پھر وہاں سے حاجت پوری کر کے نکل جائے گا۔ بعض لوگ ٹوائلٹ میں جا کر بیڑی پیتے ہیں، الیاذ باللہ،
یہ تو کوئی طریقہ ہوا؟ اب بیچارہ مسجد کا بھنڈاری ٹوائلٹ صاف کر کر کے تھک جائے. یعنی کتنی خبیث چیز ہے. یہ جنوں کا مرکز ہے، یہ جنوں کے رہنے کی جگہ ہے ٹوائلٹ. اس لیے ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے کہ ہم گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بناتے ہیں. جو گھروں میں ٹوائلٹ بنانے کا رواج ہے، برا مت لگانا کسی کے گھر میں ہو تو، ہم تو شریعت بتاتے ہیں. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. معذوری مجبوری تو پہلے معذوریاں نہیں تھی، پہلے مجبوریاں نہیں تھی. اب جیسا تمہارا دماغ، انا معذنی عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں کہ ہمارا تو کہیں مجبوری نہ تھی، پر کہیں مجبوری آوی جائے تو کام لگے نا. تو اللہ کہتے ہیں تم میرے ساتھ جیسا گمان رکھو گے ویسا میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. ایسا کرنے کا کیوں؟ لیکن مان لو وہ ایک عمارت بن چکی، یعنی ایک ٹوائلٹ داخلے جو ہے یہ بلڈنگ بن چکا، تو پھر اس کا حکم اس کی چہار دیواری کا ہے. مسئلہ یہ تھا، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں جنی مردوں سے اور جنیاں عورتوں سے. یہ دعا ہے اور یہ دعا پڑھتے ہیں. اس میں کسی سنی بریلوی دیوبندی کا کوئی اختلاف نہیں، ابو حنیفہ شافعیہ مالکیہ حنابلہ کا کوئی اختلاف نہیں. سب مانتے یہ دعا حدیث میں ہے. اور دعا کا ترجمہ یہ ہے. آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ یہ جنوں کا مرکز ہے. شیاطین اور جنات گندگی پسند کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، اور انسان فرشتے پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں. کفر فعلی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. کفر فعلی جو جتنا گندا اور ناپاک، اس کا جادو اتنا کامیاب. ایک بنگال کا جادوگر تھا جس نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اسحاق صاحب بڈانوی پالن پوری جو آنند کے شیخ الحدیث تھے، ان پر جادو کیا تھا. کیوں جادو کیا تھا؟ حضرت شیخ دو بھائیوں کے مسئلے میں وارثہ کا ویچنی کا مسئلہ تھا. کوئی بھی ویواد ہوگا تو فیصلہ تو ایک کی طرف جائے گا، دونوں کی طرف تو فیصلہ جائے گا نہیں. ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا تو فیصلہ ایک کی طرف جائے گا، دونوں کی طرف تو جائے گا نہیں، تو فیصلہ ہونے والا نہیں. تو جس کے خلاف فیصلہ گیا وہ باطل پر تھا، لیکن اس کے بدلہ لینے کے لیے جادو کیا، کروایا. اس نے عورت کے ناپاکی کے دنوں میں اس کے ناپاکی کے خون کی گولی بنا کر کے اپنے پیٹ میں جادوگر نے اتار کر کے جادو کیا تھا. زندگی کے آخری سانس تک وہ شفا یاب نہیں ہوئے. اور کیسا خطرناک جادو! ہمارے ماہر اساتذہ جو علاج میں گئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ رات کو کمرے میں سوئے ہوئے ہو اور صبح میں 1 کلومیٹر دور کھیت میں سے اٹھ کر کے آئے. اللہ حفاظت فرمائے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا، میں آپ کو علاج بتانے آیا ہوں. لیکن یہ چیز ہے تو کس کا جادو مؤثر؟ جو کفر قولی یا کفر فعلی کرتا ہو. اور کفر فعلی کیا ہے؟ جو غلاظتوں میں رہتا ہو، جو گندگیوں میں رہتا ہو. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو غلط طریقے سے ٹونے ٹوٹکے کرتا ہوگا اس کے پسینے میں ایسی بدبو آئے گی کہ آپ وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اچھا، خاص کر کے اس عمل میں مرد کے مقابلے میں عورت مؤثر ہے، اور عورت کے ایام کے دنوں میں اس کا جادو انتہائی خطرناک ہے. یہی دونوں صورتوں میں ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں نبی جی کہو. اللہ فرماتے ہیں آپ یوں کہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ قل 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 کہا. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہاں اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق. آپ یوں کہو میں صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق،
मखलूक के शर से, वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, गिरोह में झाड़ फूक करने वालियों के शर से, जबकि वो गिरोह में झाड़ फूक करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। लबीद इब्न आसम यहूदी की 2 बेटियों ने जादू किया था। आपकी दाढ़ी मुबारक का बाल था, वो ले लिया और ले करके एक गिरा लगाई, उस पर मंत्र पड़ा, एक गिरा लगाई, उस पर मंत्र पड़ा। आका पर असर हो गया। क्या असर हुआ? एक चीज़ इस्तेमाल कर ली, खा लिया, कहा मैंने नहीं खाया, नहीं खाया, कहा मैंने खा लिया। इसका असर रहा आपकी तबीयत पर, फिर वो बुखार में बदला। खैर वाक़या वो बहुत लंबा है। अल्लाह ने जिब्रील भेजा कि फ़लान कुएं में इस पत्थर के नीचे ये चीज़ मदफून है, और आपकी दाढ़ी या सर मुबारक के बाल में फिर एक एक गिरा खोलते गए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और यूँ फूंक मारी, मिन शर्रि मा खलक, एक एक गिरा खोलते गए और इस पर फूंक मारते गए। आप पर से वो जादू का असर ख़त्म हुआ। इससे ये मालूम हुआ कि जादू के असर को ख़त्म करने के लिए ये 2 सूरतें मुजर्रब हैं। इसीलिए इन दोनों सूरतों को फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लो, मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लो। रहती दुनिया तक किसी का कोई भी जादू किसी पर असर नहीं करेगा। इलाज हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए दवा रखी है, और सबसे बड़ा इलाज कुरान है। कुरान से बड़ा इलाज कोई नहीं। तो मैं आपको यह समझा रहा था, जादू करने से कुफरिया मंत्र पढ़ लिया, आदमी काफिर हो गया। कुफरिया अमल कर लिया, आदमी काफिर हो गया। इसीलिए अपनी बीमारियों के इलाज और मुआलजे में सुन्नत तरीका दवाई करना है, सुन्नत तरीका कुरान से इलाज करना है, सुन्नत तरीका देसी इलाज करना है। लेकिन अगर अल्लाह ने खुदा न खास्ता किसी ऐसी बातिनी अमराज में मुब्तला कर दिया, किसी जिन शैतान का कोई असर हो गया, सब्र करना चाहिए, मुसलमान से उसका इलाज लेना चाहिए। अब इलाज करने वाले 2 किस्म के होते हैं। एक वो जिसकी दुकान होती है, ये अमल पर इतने पैसे, अब इंसान मजबूर है। देखो अमलियात का कोई पैसा नहीं होता, उजरत नहीं होती। अगर उसकी ज़कात है तो 1 रुपया है, या उसकी ज़कात है तो 2 रुपये हैं, और वो सालाना है या 10 रुपये हैं, उससे ज़्यादा ज़कात किसी अमल की नहीं है। अब 1 रुपया कोई भारी है जिससे 1 लाख रुपया आप वसूल करें, 1 रुपया कोई मोहतम शान से है जिससे आप 10,000 वसूल करें। खैर जो फीस वाले हैं आमिल, जाहिर बात है ये दुकानदारी है। और दूसरे नंबर पे एक अल्लाह का नेक बंदा है जो बगैर मुसक्कर किए हुए ये मखलूक उसके मुसक्कर हो जाए। अच्छा ये बात भी याद रखो, अभी हमने नमाज पढ़ी ईशा की, दाहिनी तरफ के जिन्नातों को सलाम किया, बाईं तरफ के जिन्नातों को सलाम किया। क्या मतलब? वो नमाज में हमारे साथ थे। पेशाब पाखाने वो तो उनके मराकिज़ हैं। रात को जब सोते हैं तो आका ने फरमाया 3 काम करके सोया करो। बिस्मिल्लाह पढ़कर घर का दरवाज़ा बंद करो, चिराग गुल कर दिया करो, और खुले खाने पीने के बर्तन ढांप कर सोया करो। आमतौर पर उम्मत का इसमें भी अमल नहीं है। एक चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़कर घर का दरवाज़ा बंद करो। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया तो जिन्नात इस घर से निकल गया, ये रात हमारे साथ नहीं रह सकता। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर घर का दरवाज़ा बंद किया तो हमारे साथ है। बल्कि खाने में बिस्मिल्लाह के बगैर खाया तो वो खाता है। इसलिए बाद मरतबा आपको अनुभव हुआ होगा कि बड़ी पेट भर कर खाया ने, इतनी जल्दी भूख क्यों लगी। कभी एहसास होता है कि इतनी जल्दी भूख नहीं लगनी चाहिए, तो वो खाया ने वो जिन को चला गया, इसलिए कि तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी।
पैगंबर की अमली हिदायत बनी नौवे इंसानियत की दुनिया आखिरत की फलाह और बेहूदी के लिए है। ज़बरदस्त फ़ायदा है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से पेट भरेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ने से ये लुकमा शैतान के पेट में जाने से हिफाजत होगी। और ये अनुभव है, रात दिन का आपको तजुर्बा है। और अपनी ज़ुबान से शिकायत भी होती है कि बड़ी भूख क्यों लगी, ये इसका हल है जो हदीसों में बताया गया। बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करो, इस घर को शयातीन से हिफाजत हो गई। और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अगर घर का दरवाज़ा बंद किया तो रात को हमारे साथ वो सोएगा और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी उसके हिस्से में जाएगा। यहाँ तक हदीसों में वजाहत है, लेकिन चूँकि मस्तूरात में भी बात हो रही है इसलिए मैं इजमालन जिक्र कर देता हूँ। दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ें ढांक दो। क्यों? साल भर में एक वबा चलती है, वबा। और घरों में रखे हुए खाने पीने के बर्तन में अगर उसको ढांपा नहीं है तो वो वबा उसमें दाखिल हो जाती है और उस खाने पीने की चीज़ को इस्तेमाल कर लेने की वजह से वो बीमारी पैदा होती है जो लाइलाज है। ये हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि वबा चलती है और जो खाना पीना खुला रहा बर्तन में वबा उसमें दाखिल हो जाती है और हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, बीमारी फैलती है। तीसरी चीज़, चिराग गुल करके सोया करो। उस ज़माने में दीवे थे, मोमबत्तियाँ थी। अब आप कहते हैं कि आज तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है तो वधारे की लाइटें बंद करके नाइट लैम्प उसकी ज़रूरत हो तो वो भी एक दर्जे का। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को शॉर्ट नहीं लगता है? क्या शॉर्ट सर्किट नहीं होती है उसकी? वह अत्फिउस्सिराज कहा कि तुम चिरागों को गुल कर दिया करो, अंधेरा कर दिया करो सोने के लिए। हाँ, बकदरी ज़रूरत उजाला अपने घरों के अंदर तुम रखो। खैर, मैं तो सिर्फ पहली बात मेरा मुस्तदल था कि रात को घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह करके बंद कर दो। बाहर की मखलूक के शर से अल्लाह घर में हिफाजत करेगा और घर के अंदर की मखलूक के शर से अल्लाह हिफाजत करेगा। और अमल कितना मुख्तसर है, खाली बिस्मिल्लाह। पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़े तो भी चलेगा, खाली बिस्मिल्लाह। इसलिए कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। अगर पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह भी है, रहमान भी है, रहीम है, जितने कलमे बढ़ेंगे सवाब बढ़ेगा। तो बाबुल इराक में ये दो फरिश्ते अल्लाह ने भेजे। वो क्या करते थे? इसके उसूल लोगों को बताते थे और कहते थे कि ये टोना टुटका है, ये जादू है, अल्लाह ने इसको हराम किया है, इसके ये असरात हैं, ये मौजिज़ा हैं, ये पैगंबरों को दिया जाता है, उसके ये असरात हैं। मौजिज़ा दलील नबूवत है, जादू दलील कुफ्र है। दोनों में फ़र्क किया और लोगों से जब बताते थे उसूल, लेकिन उसूल बताने के बाद कहते थे अगर तुम कुफ्र कौली करोगे तो काफिर बन जाओगे, कुफ्र फैली करोगे तो काफिर बन जाओगे। तो इन पैगंबरों ने वो मेहनत, इन फरिश्तों ने वो मेहनत की जो इंसानी शक्ल में आए और मेहनत करके जादू और नबूवत, माजिज़ा और जादू के दरमियान में फ़र्क बताया और बाबुल इराक की फैली हुई गुमराही को खुदावंद कुद्दूस ने इन दो फरिश्तों से हिदायत का मरकज़ बना करके उसको ख़त्म कर दिया। और अगर आपको देखना है तो किताबों में उसकी तस्वीर मौजूद है। जैसे अभी कल जमाल भाई राठौड़ ने मुझे जो किताब दी, तबर्रुकात अंबिया। मौलवी साहब, लोगों को अगर कोई हो तो गौर करना चाहिए। हमारी इस बस्ती में अवाम में भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। जब मुझे फारूक भाई के मारिफत वो आए थे, फिर उनके चले जाने के बाद घर पर मैंने किताब रखी, 19,000 रुपयानी एक किताब, 19,000 रुपयानी एक किताब। ऐसे भी हैं शौक़ वाले इसी शहर में।
اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے، عوام میں بھی شوق والے لوگ ہیں، اب جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ اتنی عظیم کتاب، ایک تو کتاب کی قیمت بھی اتنی، آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب گپا مارتا سے کہاں، ایسی بات نہیں ہے، وہ 8 پیپر پر کام کیا ہے اس کا، اور وزن اس میں کتنے کلو کا ہے، عجیب انداز سے لکھنے والے نے لکھا ہے، جو پیغمبروں کے قصے قرآن میں ہیں، اور جہاں جہاں پیغمبر مبعوث ہوئے ان زمینوں کے حالات اور ماضی کے ان مقدس مقامات کی تصاویر اس میں بابل عراق کا بھی تذکرہ ہے، جہاں یہ فرشتے بھیجے گئے تھے علاج کے لیے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کسی عنوان سے جب بات کرنی ہے تو مختلف کتابوں میں اس کو الٹ پھیر کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت کے سامنے ایک صحیح مواد پیش کرے، اسے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس سے جو ہے نفع نصیب ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ علامات جہاں ہاروت اور ماروت اترے تھے وہ بھی فوٹو کے ساتھ تصاویر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کفر قولی اور کفر فعلی دونوں طرح کا اس میں لاگو پڑتا ہے، لہذا ایک وظیفہ مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی صبح میں اور ایک مرتبہ شام میں، بلکہ ہم تو ہدایت کرتے ہیں آج ہی سے، اگر کھیتی والا ہے، باغ والا ہے، زمین والا ہے، مکان والا ہے، اپنی باؤنڈری کے چاروں طرف گھوم جائے اور آیت الکرسی یہاں سے پڑھنا شروع کیا، واپس یہاں آ کر ختم کرے، انشاءاللہ ابد الآباد تک انسانی شیطان سے اور شیطانی شرارتوں سے اللہ حفاظت کریں گے۔ 2 قسم کے شیطان ہوتے ہیں، ایک جنات شیاطین ہوتے ہیں اور ایک انسان شیطان ہوتا ہے۔ جنات شیطان سے بچنا تو بہت آسان، اس لیے کہ وہ ہم سے ہلکی مخلوق ہے، وہ تو غلام بھی بنتی ہے، لیکن انسان شیطان سے بچنا بہت مشکل۔ انسان سے اسی لیے ان دونوں صورتوں میں انسانی شیطانوں سے بھی پناہ مانگی اور جنی شیاطین سے بھی پناہ مانگی۔ جنی شیطان تو جلا بھی دیتا ہے آدمی، لیکن انسانی شیطان انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا لا تحاسدوا، دیکھو خبردار آپس میں حسد مت کرنا، ولا تباغضوا، دل میں کینہ مت رکھنا، ولا تحاسدوا، حسد مت کرنا، کونوا عباد اللہ اخوانا ولا تقاطعوا، رشتے ناطے مت توڑنا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہنا۔ آقا نے کتنا پیار بھرا انداز میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اگر مسلمان اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو پوری کائنات کے اختلاف ختم ہو جائے۔ کسی کے بابت مکر کرنا، کسی کے بابت گندی پلاننگ بنانا، کسی کے بابت منصوبہ بند اسکیم کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل۔ حسد نہ کرو، بغض مت رکھو، کینہ نہ رکھو، اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ تو علاج بھی بیان کر دیا، آیت الکرسی یہ اسماء حسن اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم آیت الکرسی میں ہے، اور قرآن کریم کی سب سے مبارک اور سب سے افضل اور سب سے بڑی عظمت شان کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے، اس کو بھی یاد رکھ لو۔ لوگ تعویذوں کے چکر میں بہت پڑھتے ہیں، سب سے بڑا تعویذ یہی ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، اپنی اولاد کو سکھا دو، وہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور کوئی مشکل نہیں۔ 3 دن پہلے قاری صدیق نورین کا سوڈان میں انتقال ہوا، یہ دنیا کے 10 بائے ناز قاریوں میں کا ایک قاری تھا، کالا ہے، بلال حبشی کی نسل میں، اس کی صورت آپ دیکھو ایک دم بدصورت کالا، لیکن پورے ورلڈ میں 10 قرآن کے مائے ناز قاریوں میں ایک محفل قرات میں گئے تھے،
ان کے ساتھ ان کے 3 اور قاری تھے. کار حادثے میں چاروں 4 شہید ہو گئے. جو قرآن پڑھتا ہے بندہ خدا، اللہ کی قسم اتنا روتا ہے. ان کی تلاوت سنتے ہی رہو. آپ سرچ کریں گے صدیق نورین، یہ سوڈان کے بہت مشہور قاری ہیں اور دنیا کے 10 ٹاپ 10 قاریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. 32 سال کی عمر ہے، خالی 32 سال. میں نے ابھی 2 دن میں ان کا قرآن بہت سنا. بے تکلف جو قرآن پڑھتا ہے، عجیب، یعنی دل بھرتا ہی نہیں اس کو سنتے ہوئے، ایسا معنی قرآن. لیکن بہت تعجب کی بات، ان کا اتنا سا چھوٹا بچہ ہے، بی آئین ہی لب و لہجہ، بی آئین ہی آواز. اب اس کے ناک کے سیدھے کا ٹھکانہ نہیں ہے. چھوٹا سا لڑکا اپنے باپ کی بے آئینی ہی کاپی. ایک ذرہ بنا پر آپ فرق نہیں کر سکتے. فوٹو ہٹا لیا جائے تو باپ پڑھتا ہے کہ بیٹا پڑھتا ہے، فرق نہیں کر سکتے. تو کیا محنت کی ہوگی اس نے اپنے بیٹے کے اوپر. اور ہم اپنی اولاد کو آیت الکرسی نہ سکھائیں یا ہم خود نہ سیکھیں. میرے بزرگوں، قرآن پڑھنا چاہیے. جب قرآن سے امت بے تعلق بن جاتی ہے تو پھر مصیبتیں آتی ہیں. اسی لیے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ. ابھی لاک ڈاؤن کو یوں سمجھو 9 مہینے ہو گئے، تو 9 مہینے میں ہماری اولاد کی تعلیم کی کیا فکریں ہوئی. چھپ چھپا کر مدرسے کام کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، کہیں گھروں میں، کہیں مسجدوں میں، کہیں اکا دکا نام کا رسمی ایک سلسلہ جاری. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ ہم دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری اولاد کو دین دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ دیکھو، نسل کی تعلیم قرآن کی فکر اگر نہیں کی گئی، یہ بہت تیزی کے ساتھ بہہ جانے والی قوم ہے. نئی نسل یہ دشمنوں کے حوالے ہو جائے گی، یہ موبائل کی نظر ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کو پکڑنا چاہیں گے تو ہاتھ سے ایک مرتبہ یہ نسل نکل چکی، اب واپس 2 مرتبہ آپ کے قابو میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. چونکہ ان کا زمانہ تعلیم کا ہے، ان کا زمانہ پڑھنے پڑھانے کا ہے. آیت الکرسی سکھاؤ، معوذتین سکھاؤ، سورہ یاسین سکھاؤ، سورہ واقعہ اور سورہ ملک سکھاؤ، اور باضابطہ بیٹھ کر اس کو پڑھاؤ اور خود بھی پڑھو. اب تو زمانہ قیامت کے بہت قریب آ گیا. دنیا تھم گئی تھی، نقل و حرکت ختم ہو چکی تھی، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو چکا ہے. یہ ہمارے لیے تعزیہ عبرت ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ٹونا ٹٹکا اور جادو کے ناپاک اثرات سے حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت، معوذتین کا ورد، آیت الکرسی کا ورد بہت زیادہ مؤثر ہے. خیر، میں نے یہ 2 صورتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائی جو بہت مؤثر ہیں، جس میں انسان، شیطان اور جنات شیاطین سے پناہ مانگی گئی. اور قرآن کریم میں جہاں اس واقعے کو بیان کیا، وہ واقعہ بھی میں نے اجمال میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. حالات اور حوادثات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. اب آنے والے دن اس سے خطرناک ہیں، حالات پر حالات، لیکن انسان جو ہے ان ناپاک چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو. اس لیے کہ ناپاکی کبھی ثابت نہیں رہتی ہے، اس کو کبھی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پروان بھی نہ چڑھائیں. ہم اپنی عقیدے کی حفاظت کریں، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم اپنے عمل کی حفاظت کریں. اور خصوصاً مستورات کے اندر خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا وظیفہ، اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے. گھروں کی صفائی ستھرائی، مستورات جتنی پابند رہے گی، وہ گھر اگر صاف ہے تو انسانی شیطانی شرارتوں سے اور جنی اور خبائث شرارتوں سے حفاظت ہوگی. اس لیے مستورات سے خصوصاً گزارش کی جاتی ہے کہ صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام کریں. اپنے گھروں کے اندر اور اپنے محلات کے اندر کھانے پینے کی چیزیں برباد نہ کریں. ہمارے یہاں ایک بہت غلط طریقہ ہے
کہ شہروں میں گلیوں میں اناج ڈالتے ہیں اور شہروں کے اندر کھا کر کے ہڈے راستے میں پھینکتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈے جو ہم گوشت سے کھا لیتے ہیں یہ جناتوں کی خوراک ہے۔ دو چیزیں جناتوں کی خوراک ہے، ایک جانوروں کا پاخانہ جناتوں کی خوراک ہے اور ہڈیاں جناتوں کی خوراک ہے، اور اگر ہم نے ان کو راستوں پر ڈال دیا اور جن کو اس کی غذا ہے یہ کھانے میں تکلیف ہوئی تو جن کی تکلیف کی وجہ سے وہ دشمن تلاش کرتا ہے اور اس کے بھی اثرات ہم کو ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک لمبا عنوان ہے، اس پر بھی زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی غذاؤں میں جیسے ساوچیت رہتے ہیں ایسے جنوں کی غذاؤں کے اندر بھی ساوچیت رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس انسانی شیطانی شرارتوں سے، آسمانی سلطانی آفتوں سے، جنی اور جنیاں ان کے خبیث اثرات سے ہماری اور کل امت کی بھرپور حفاظت فرماوے۔ جو لوگ جائز علاج کرتے ہیں اگر کوئی وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا یا امراض خبیثہ کا شکار ہو گیا، اس کو امراض خبیثہ کہتے ہیں یعنی خبیث بیماریاں، تو اس کا علاج ہے سورہ بقرہ 40 دن تک گھر میں پڑھ لیں، انشاءاللہ سارے خبیث امراض سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، جس گھر میں 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھ لی اللہ کی عزت کی قسم اس خبیث مخلوق کے دادے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرار پکڑ سکے۔ لیکن کرے کون؟ 40 دن ایک عمل ہمیشہ کے لیے خبیث چیزوں سے حفاظت، لیکن اس کو تو تعویذ ہی نظر آتا ہے اور نظر میں باپوئی ہے، اور جس کا چمتکار جتنا بڑا اتنا وہ پرستار بنتا ہے۔ اصل حل قرآن میں ہے اور علاج قرآن ہی میں ہے، لہذا جو مسنون چیز ہیں اور جو شریعت کے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آج جمعہ کی رات ہے، مغرب سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، سورہ کہف پڑھ لینی چاہیے، کل عصر تک وقت ہے، جمعہ کے دن مغرب تک وقت ہے، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ایک کام ہے سورہ کہف پوری پڑھ جانے کی، کم از کم 300 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ جانے کا، یاسین شریف پڑھ لینے کی، ہر رات سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ پڑھ لینے کی، کوئی لمبی چوڑا کام نہیں۔ 24 گھنٹے میں سوا گھنٹہ اللہ کے لیے ہے، 5 نمازوں میں سوا گھنٹہ، 12 مہینے میں 1 مہینہ روزہ ہے جس کو روزہ کہتے ہیں رمضان، 39 حصے مال کے رکھو، ایک حصہ اللہ کو دو، یعنی 100 روپے میں 80 روپے دے دو، 97.5 رکھو۔ زندگی میں 1 مرتبہ دولت ہے تو حج کر لو، کیا یہ مشکل ہے؟ کتنا آسان سودا ہے۔ 24 گھنٹے میں سوا گھنٹہ نماز ہو گئی، 12 مہینے میں 1 مہینہ روزہ ہو گیا، 39 حصے ہمارے، ایک حصہ اللہ کا، زکوٰۃ ہو گئی، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ۔ کتنا آسان دین ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، کرنے والوں کے لیے بہت سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، روح کو لیگن میں داخل فرماوے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور عالم کے مرحومین مسلمین کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بخشا دے۔ یہ میں نے جو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ صرف معوذتین کی تفسیر کے لیے پیش کی تھی، چونکہ کوئی عنوان میرے دماغ میں نہیں تھا اور میں نے اسی کو دیکھا تھا، اسی لیے ان 2 صورتوں کی تفسیر کے لیے قرآن کریم کی اس آیت سے مدد لے کر کے ایک عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لک الحمد حمدا کما یلیق بجلال عظمتک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ
اللہم لکل حمد ملء السماوات ولکل حمد ملء الارض ولکل حمد ملء ما شئت من شیء بعد یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ۔ اے اللہ، یہ تیرا نیک بندہ تیری جوار رحمت میں چلا گیا، ایک دن آنے والا ہے مالک۔ ہم یہاں تیرے مقدس گھر میں جتنے اجلے ماحول میں نورانی